103 दिन 3 जेलों और FIA या NCCIA के हवालात और कैद, असीरी, तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर ये इल्ज़ाम लग सकता है, और ये मैं वैसे हैरान हो रहा था इन दिनों कि हमारे बहुत सारे उलमा इससे गुजरे हैं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सीखा। किसी न किसी तौहीन के ज़ुमरे में वो आए हैं, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा, किसी को फंसाया गया, किसी ने कोई गलती से चंद जुमले बोल दिए और वो इस ज़ुमरे में आ गए और बड़ी मुश्किल से जान उन्होंने बचाई। लेकिन जब दूसरे पे लगता है तो वही चुप होते हैं, वही खामोश होते हैं। कुछ बोले हैं, इस बार बेहतरी आई है, लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, आखिरी इंसान तक के नबी हैं, रहमतुल आलमीन, उनके नाम पर या उनके हवाले से जो कुछ पाकिस्तान में अभी आप जेलों में चले जाएं, हवालातों में चले जाएं, आप हैरान रह जाएंगे। इसी केस के दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की कहानियां सुनी, ऐसे लोगों के ख़ानदानों से मिला कि जिनके ड्राइंग रूमों में दरूद की बड़ी बड़ी वो लगी हुई हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, और उनके कोई फ़र्द तौहीन मज़हब में जेल में है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब 103 दिन गुजार के आए हैं और आज मेरे साथ वो बैठे हैं और पहली पॉडकास्ट है जेल के बाद, कैद के बाद। और मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और तमाम उलमा से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क पर अब रहम करें। अब ये गद्दारी के, ये काफर और मुसलमानी के, ये तौहीन के, कब तक हम इन चीज़ों में पड़े रहेंगे? कब तक हम झूठे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे? सच है तो हमारी जान भी हाजिर है। हम नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कट मरने को तैयार हैं, हमारी रेड लाइन है वो, लेकिन झूठे इल्ज़ाम तो ना लगाएं। और उलमा तो अब खुद भुगत रहे हैं। अगर उलमा महफूज नहीं है तो मैं कहाँ हूँ? मेरा क्या बनेगा? अगर मुझ पर कोई झूठा इल्ज़ाम लग गया, सच्चे का तो मैं सोच भी नहीं सकता, वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता, लेकिन अगर मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लग गया तो मुझे कौन बचाएगा? और जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को 103 दिन की कैद काटनी पड़ी है, मेरे लिए तो मुझे लगता है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह क्या कहूँ, मैं तो फिर उम्र भारी अंदर रहूँगा। और कई हैं जिनसे मिलकर आए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो आज मेरे साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, जेल के बाद 103 दिनों की कैद के बाद पहली पॉडकास्ट है। सर बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपसे, वैसे तो बड़े सवाल आते हैं आज आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं 103 दिनों की वो कैद कहानी सुनना चाहता हूँ। और शुरू करें 25 अगस्त 2025 की उस शाम से, जब आपको घर से टेलीफोन आता है कि पुलिस वाले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आपने जवाबन कहा कि इन्हें एकेडमी भिजवा दें। फिर क्या हुआ? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। भट्टी साहब, आपको जेएलएम एकेडमी में एक दफ़ा फिर वेलकम है। माशाअल्लाह ताला, आपने मेरी गैर मौजूदगी में जिस तरीके से फ्रंट से लीड किया और हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की, इसका अजर आपको अल्लाह ताला ही देगा इंशाअल्लाह। हौज़े कौसर पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में इंशाअल्लाह आपके हक़ में मैं गवाही दूंगा कि ये वो शख्स था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मज़लूम उम्मती के हक़ में आवाज़ बुलंद की थी, और ना सिर्फ एक बल्कि कई एक। बाकी जो आप स्टोरी की बात कर रहे हैं, लास्ट संडे को हमारा पब्लिक सेशन जो हुआ 21 दिसंबर 2025 को, तो मैंने उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस नहीं की, इसलिए कि हम अपनी दावत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी समझते हैं कि हम अपनी दावत लोगों के सामने रखें और इस तरह की चीज़ें डिस्कस ना करें। लेकिन मुझे ये खदशा था कि जब आप पॉडकास्ट के लिए आएंगे तो आप तो पूछेंगे यही कुछ, और उसको मैं अवॉइड भी नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सच्चाई के साथ जो कुछ हुआ वो बयान करूं, और उसमें कोई मजलूमियत वाला कार्ड खेलने की कोशिश नहीं करूंगा। जो कुछ हुआ वो बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और उसमें आपके जो काउंटर क्वेश्चंस आते जाएंगे इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा, और ये भी आपको खुश करने की खातिर कर रहा हूं मैं। वरना अगर ये सारी बातें मैंने करनी होती तो मैं 21 दिसंबर 2025 को अपने पब्लिक सेशन में कर देता। नहीं, मुझे इसलिए भी पूछना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर जो इल्ज़ाम लगा है
اور اس الزام کے بعد وہ جن حالات سے گزرا ہے وہ ساروں کے سامنے ضرور آنے چاہیے. بالکل. اور مجھے آپ سے سچائی کی ہمیشہ توقع رہی ہے اور آج بھی امید ہے کہ آپ سب کچھ ویسے ہی بتائیں گے جیسا گزرا. انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں 25 اگست 2025 کو منڈے کا دن تھا. جی جی. اس سے ایک دن پہلے ہمارا پبلک سیشن 213 ریکارڈ ہوا تھا 24 اگست کو, اور اس سے بھی 2-3 دن پہلے تھوڑی فضا بننی شروع ہو گئی تھی, لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا کھچڑی بن رہی ہے. میں نے سر راہ اپنی اس ویڈیو کے اندر اس ٹاپک کو ہلکا سا ایڈریس کر دیا کہ یہ آج کل میری ایک ویڈیو کو یہ مس یوز کر رہے ہیں, اور اس کی کلیریفیکیشن بھی میں نے دے دی. اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس طرح نہیں تھا, یہ ایسے تھا, وہ سب کو پتا تھا. اس کے باوجود 25 اگست 2025 کو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو لوکل یہاں پہ پولیس کے لوگ تھے وہ میرے گھر پہ آئے. اس وقت میں گھر پہ نہیں تھا, باہر تھا, تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ اس طرح ملنے کے لیے آئے ہیں, اور میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. انہیں پتا تھا, وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو پہلے بھی ظاہر ہے ہم سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میٹنگز کرتے رہتے ہیں, تو میرا خیال یہ تھا کہ وہی کوئی میٹنگ ہوگی اس طرح کی. تو انہوں نے کہا جی آپ سے ملنا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر اکیڈمی آ جائیں, کیونکہ میں تو باہر ہوں, میں اکیڈمی پہنچ جاؤں گا. تو اکیڈمی ہم نے کھلوا لی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا, تو ایک ڈی ایس پی صاحب تھے جو تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے, اور اسی کام کے لیے. جی ظاہر ہے اسی کام کے لیے. اور ایک ساتھ ان کے سیکیورٹی کے انچارج تھے جیلم شہر میں, وہ کافی عرصے سے ہیں. ان سے تو خیر میری پرانی واقفیت تھی. تو انہوں نے کہا جی اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ اپنی فیملی کو نا فی الوقت شفٹ کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی واٹس ایپ گروپس میں نا اس تنظیم کی جانب سے جو آج کل زیر تاب ہے ہماری ریاست کے, اور وہی اکثر ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ ہوا کرتے تھے, تو ان کی طرف سے اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ فلوٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو میں 17 سال سے بھگت رہا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بڑی تھریٹس تو مجھے ٹی ٹی پی کی طرف سے نکلتی ہیں ہر سال, جو علماء کی ایک لسٹ نکلتی ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ہوتا ہے, ثاقب رضا مصطفی صاحب کا, مولانا فضل الرحمان کا, میرا. تو وہ لسٹ ہر سال نکلتی ہے, تو ہم تو عادی ہیں, تو اس سے زیادہ خطرناک لوگ تو نہیں ہیں یہ. ان کا نہیں جی بہت خطرہ ہے, تو آپ فیملی کو شفٹ کریں اور اپنا بھی آپ کوئی دیکھ لیں, فی الوقت کچھ دنوں کے لیے آپ نا کسی جگہ پہ چلے جائیں. میں نے کہا چلے میں کرتا ہوں اس کو. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس میں آ جائیں, وہاں میٹنگ ہے, اور ڈی پی او صاحب بھی آ رہے ہیں. ان دنوں ہمارے ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے, تو وقتی طور پہ ایک ڈی پی او بھی امپورٹ کیا گیا, اور اسی کام کے لیے. جی جی, وہ ایک ٹک ٹاکر ہے بیسیکلی, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس ڈی پی او کی بات کر رہا ہوں. اس کا مکتبہ فکر بھی انہی کے ساتھ ملتا تھا جن کی تنظیم آج کل کلعدم ہو گئی ہے اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے. تو وہ ٹک ٹاکر انہوں نے امپورٹ کیا یہاں پہ, اور اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ میرے ساتھ ملاقات کرتا, بات کرتا. مجھے یہاں سے ملاقات کا کہہ کے یہ لے گئے تھے پہلے ڈی سی آفس. جی ڈی سی آفس میں. وہاں تھوڑی دیر انتظار کروایا, ڈی سی صاحب نہیں آئے ہیں. ان کا جی وہ ادھر ہیں کہیں, تو ابھی آپ ڈی پی او آفس چلیں. ڈی پی او آفس کے وہاں بھی انتظار کرتے رہے. تھوڑی دیر بعد وہ جو امپورٹڈ ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے ایک پرچہ پکڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ کو 30 دن کے لیے جو ہے وہ نظر بند کیا جاتا ہے. یعنی میری محبت میں مجھے اندر کیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ جو 100-150 بندے لا کے آپ کو ورگلا رہے تھے, وہ بھی جیلم سٹی سے نہیں, لاکھوں کی آبادی ہے جیلم سٹی کی, یہاں کا کوئی بندہ نہیں تھا. گجرات سے انہوں نے امپورٹ کیے بندے اس تنظیم نے, اور وہ اس طرف سے امپورٹ ہوئے کہ جن لوگوں نے ہمارے جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, ان کے دور میں آرمی چیف کے سر کی قیمت رکھی تھی, چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی تھی, اور پرائم منسٹر کے سر کی قیمت رکھی تھی, اور کہا تھا کہ ان کے خانزامے انہیں جو ہے وہ زہر دے دیں, ان کے مالی ان کو قتل کر دیں. اس وقت پھر مفتی منیر صاحب بیچ میں پڑے اور صلح صفائی ہوئی, ورنہ اس وقت کے جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے وہ تو ریڈی تھے کہ یہ سارا معاملہ ختم کر دینا چاہیے. لیکن پرائم منسٹر کا ساتھ نہیں دیا اس وقت کے آرمی چیف نے, ورنہ یہ معاملہ اس لیول تک بگڑتا ہی نہ. تو وہ جو حضرت تھے اب وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, یہ ان کے ہی جانشین تھے, وہاں سے بندے امپورٹ کر کے لے آئے, پرچہ ان کے ہاتھ میں. جی جی, اور آ کے انہوں نے یہاں پہ ان پہ زور لگایا, یہ پینک کر گئے. حالانکہ
یہ پینک ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے زیادہ بندے تو میں اکٹھے کر سکتا ہوں. آپ نے دیکھ لیا 21 دسمبر کے اوپر ہم نے تو کبھی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. تو بجائے اس کے کہ ان کو قابو کرتے ہیں مجھے انہوں نے ڈیٹین کیا جی آپ کچھ عرصے کے لیے اندر رہیں تاکہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. تو میں نے ظاہر اسٹیٹ کے ساتھ تعاون ہی کرنا تھا, کوئی ایسی ہم نے اس قسم کی حرکت نہیں کرنی ہوتی. تو یہ رات آلموسٹ کوئی 10 بج چکے تھے اس پورے ایپیسوڈ کو ہوتے ہوئے. عشاء کی نماز میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیتھ سیل میں موت کی چکی جسے کہتے ہیں وہاں جا کے پڑھی تھی جیلم سٹی میں. تو جیلم سٹی میں آلموسٹ 10 بجے جیل کے اندر پہنچ چکا تھا اور وہ 30 دن کے نوٹس اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے یہ 3-4 دن کا بھی ہو سکتا ہے 10-12 دن کا میکسیمم 30 دن ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب جب چاہیں گے اسے جو ہے وہ کینسل کر کے تو اس معاملے کو ختم کر دیں گے. وہ ایم پی او کے تحت 3 MPO کے تحت 3 MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر. تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ادھم مچا رہے ہیں ان کو اندر کریں. یہ جب ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے تو کہتے ہیں ہم ناک ہی کاٹ دیں گے تاکہ مکھی بیٹھ نہ سکے. آپ نے یا پہلے لیکچر میں بھی کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو یہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور مظلوموں کو جیل حوالات میں بند کر کے کہتے ہیں ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو خیر آپ محفوظ پناہ گاہ پہ پہنچ گئے ڈیتھ سیل میں. ہاں جی وہاں پہنچ گئے. اچھا اس وقت تک تو یہی سٹوری تھی. دن 26 تاریخ کو انہوں نے 295C کی FIR کاٹ دی اور وقوع لکھا 24 تاریخ کا, یعنی میرے پکڑے جانے سے بھی ایک دن پہلے کا وقوع. یہ بھی غلط تھی. وہ ویڈیو تو 1 مہینے پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ ہوئی تھی. 24 تاریخ کو جو وقوع ہوا تھا وہ تو میرا پروگرام ہوا تھا, اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ بھی جھوٹ لکھا اور 295C کی دفعہ کاٹ دی. جب مجھے آ کے ڈپٹی نے بتایا کہ جی اس طرح انہوں نے تو FIR کاٹ دی, میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا یار, یہ تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل. ہاں جی انہوں نے بتایا. میں نے کہا ایسے کہتے ہیں نہیں میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے. میں نے کہا یار یہ تو انہوں نے بڑی گری ہوئی حرکت کی ہے کہ انہوں نے پہلے سٹیپ میں تو یہ ایک سٹیپ طے کیا. اب یعنی پہلے تو یہ ریاست جو ہے وہ صرف لیٹی تھی ان دہشت گردوں کے سامنے. اب شاید اس سے اگلا ورژن بھی ہو گیا ہے جو میں کیمرے میں کہنا نہیں چاہتا, شاید کیمرے کے علاوہ بھی نہ کہوں لیکن اشارے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسے ہو گیا. تو میں نے وہی پڑھنا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں سے بھی کوئی خیر نکالے گا. اور کرتے کرتے جی اتوار کا دن آ گیا 31 اگست 2025. فجر کی نماز کے بعد ناشتہ آ جاتا ہے جیل کے اندر, ایک روٹین ہے. تو ناشتہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنا سامان آپ سمیٹ لیں. میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے تو FIR کاٹی بھی ہے. اچھا ذرا یہیں رکیے گا, حافظ آباد جانے سے پہلے یہیں رکیے گا. اچھا آپ کو پہلے لے جایا گیا DC آفس, DC صاحب موجود نہیں تھے. پھر لے جایا گیا DPO آفس, وہ بھی موجود نہیں تھے. پھر آپ کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت آپ کو نظر بند آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. پھر آپ کو جیلم جیل پہنچا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اچانک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر تو 295C لگی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ DPO کو امپورٹ کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ DSP کو امپورٹ کیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے لوگ. تو اس کا مطلب ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت آپ کو لگ رہا تو ایسا ہی ہے. اب تو ہم کڑیاں جوڑ سکتے ہیں کہ پوری پلاننگ کے تحت یہ ہوا ہے. تو وہ جو آپ کے پیچھے لوگ تھے یا جو آپ کے پیچھے لوگ پیچھے یا میرے پیچھے پڑے ہوئے لوگ, نہیں ایک تو تھے جو پیچھے پڑے ہوئے تھے, ایک ہیں جو آپ کے پیچھے ہوتے ہیں. ہاں جی وہ کہاں تھے؟ ہمارے پیچھے تو کوئی ایسا جتھا نہیں ہم نے رکھا ہوا کہ جو روڈز کو بلاک کرے اور کوئی اس قسم کی. میں جتھوں کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو طاقتور لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کہ کون طاقتور؟ ہمارے پیچھے تو ایک ہی ہے, الرحمن علی العرش استوى. وہ تو ساروں کے پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ہیں. نہیں اور کوئی نہیں ہمارے پیچھے. اور کوئی کیوں پھنسایا گیا آپ کو, کیوں سازش کی گئی؟ دیکھیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو اس میں انوالو ہے, میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ نہیں کوئی ایسی بات تو نہیں آپ نے کر دی تھی کچھ پچھلے چند دنوں میں جو آپ کے پیچھے والے بھی جس سے ناراض ہو گئے ہوں اور جو پیچھے پڑنے والے ہیں ان کو بھی ہلا شیری مل گئی ہو؟ نہیں کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی, اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے تو وہ سچائی پہ مبنی بات ہے, وہ ہم نے پہلے بھی کی ہے, مستقبل میں بھی کریں گے. بل مجھے کوئی انفارم نہیں کیا گیا
یعنی اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ مجھے ان آفیشیلی آپ بتایا گیا بہت ذہین آدمی ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں اس ایج میں، اگر آپ کسی ادھر مغرب میں ہوتے تو اس وقت آئنسٹائن کے بعد آپ کا نام لیا جاتا، کیونکہ آپ ظاہر ہے آگے ہم تو آئنسٹائن کو بھی حضرت آئنسٹائن جی کہتے ہیں، میں ہم نے تو احترام سے نام لاسٹ لیتے ہیں لیکچر میں بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ان کی چہرہ نمائی بھی آپ کی میں نے جی جی لیکچر کی میں تھی دیکھی ہے، جی جی حضرت آپ نے کہا تھا۔ ہاں جی۔ اچھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ابھی تک آپ اس کیلکولیشن پہ نہیں پہنچے کہ کیا وجہ کیا بنی؟ دیکھیں یہ تو جو کرنے والے ہیں انہی سے پوچھا جانا چاہیے، میں اگر کوئی بات کروں گا تو بغیر دلیل کے مجھے بات نہیں کرنی چاہیے، میرے پاس کوئی سالڈ ریکارڈ ہو جس کو میں جا کے جوڈیشری میں ثابت کر سکوں، پھر تو میں آپ کے سامنے وہ رکھ سکتا ہوں۔ چونکہ کیس ابھی 2-3 عدالتوں میں چل رہا ہے، اس لیے میں بھی تھوڑا سا محتاط گفتگو کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کوئی کیلکولیشن، کوئی قیاس آرائی، کوئی ٹیوا، کوئی قیافہ؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ بس ریاست جو پینک کر گئی ہے، بس میں یہ کہوں گا، اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ریاست دباؤ میں آ گئی؟ جی جی بالکل۔ اچھا، اور آلریڈی کتنے عرصے سے آ رہی ہے۔ جب انہوں نے 3 MP کا وہ آپ کو بتایا تو آپ نے نہیں کہا کہ مجھے میرے وکیل سے بات کرنے دیں یا مجھے خاندان والوں سے بات کرنے دیں؟ جی میں نے ان لوگوں سے بات کی تھی، اور یہاں سے میرے والد صاحب بھی اور ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیم ممبرز ہیں وکلاء، انہوں نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا انہوں نے ان کو بھی آپ سمجھ لیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، جو یہاں ڈپٹی کمشنر تھا، انتہائی بزدل آدمی تھا، اور وہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھنا چاہتا تھا، نہ اس نے ملاقات کروائی، اور الٹا ان کو یہ ہمارے جو وکیل صاحب تھے، یہ والے وکیل صاحب نہیں، جو ہمارے جیلم کے وکیل صاحب تھے، جو بار کے صدر بھی ہیں، ان کو اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ کوئی نہیں، یہ بس ربیع الاول ہی گزارنا ہے۔ حالانکہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 295C کی FIR کٹ جائے، میں حیران ہوں ایسے DC کے اوپر، اور حیران ہوں ایسے وکیل کے اوپر، کہ ان سے زیادہ تو مجھے قانون کا پتہ ہے کہ جب FIR کٹ جائے تو نہ DC کے اختیار میں کوئی چیز رہتی ہے، نہ وکیل کے اختیار میں رہتی ہے، پھر تو جوڈیشری میں جاتی ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر مان لیا۔ یہ میں کسی سے گیلا شکوہ نہیں کر رہا، میں صرف ان کو بتا رہا ہوں کہ مستقبل میں آپ لوگ اپنا انٹلیکچوئل لیول بڑھائیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ تو اچھا ان کے ساتھ یہ دھوکے والا معاملہ کیا، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا جی دونوں نے۔ سر 295C اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا مقدمہ، اتنا حساس نوعیت کا، تو بنا تحقیق، بنا تفتیش یعنی FIR کٹ گئی کیوں؟ ظاہر نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو دیکھیں کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ 295C کو انہوں نے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ پاکستان میں بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ اس قسم کے واقعات ہوں، اس میں جس طرح ہمارا ایک ڈومیننٹ پلیٹ فارم ہے، تو اس کے بعد تو بھائی گن پوائنٹ کے اوپر وہ کہیں گے 295C کو آپ ختم کریں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ علماء شاید چاہتے ہیں 295C ختم ہو جائے، اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ 295C اگر ملک سے ختم ہوئی نا، تو اس کے ذمہ دار صرف علماء ہوں گے جنہوں نے یہ جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر بنائے ہیں۔ رہا ہمارا معاملہ، تو ہم 295C جس حالت میں اس وقت ہمارے آئین میں زبردستی ایک ڈکٹیٹر نے داخل کی سمپل میجورٹی کے تحت، یہ آئینی ترمیم کے تحت داخل نہیں ہوئی ہوئی، آج بھی سمپل میجورٹی سے یہ فارغ ہو سکتی ہے۔ یہ جو داخل ہوئی بھی ہے نا، ہم اسے قرآن و سنت کے بالکل منافی سمجھتے ہیں اس حالت میں۔ اگر اسے کوئی قرآن و سنت کے قریب بھی لانا تھا انہوں نے اپنی ڈاکٹرن کے تحت، ایٹ لیسٹ اس میں توبہ کی شک ڈالنی چاہیے تھی ان کو، وہ بھی نہیں ہے۔ باقی رہا قرآن و سنت کے اعتبار سے، تو وہ تو پھر ایک علیحدہ سے بحث ہے، اس کی طرف اگر ہم چل پڑے تو پھر ان کے لیے کچھ چیزیں سننا مشکل ہو جائیں گی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کے اوپر خودکش حملہ کیا ہے علماء نے اور نظراتی کونسل نے، انہوں نے مل کے خودکش حملہ کیا ہے، اور پبلک کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں یہ تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے جو 295C کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا میں اس طرح بعد میں آتا ہوں۔ اچھا لیکن میرا اتنا تو سوال بنتا ہے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ اگر آپ کسی پہ 295C لگا رہے ہیں تو پہلے کچھ مرحلے تو ہونے چاہیے۔ جی جی ہونے چاہیے۔ ان مرحلوں سے گزر کر پھر آپ لگائیں۔ اگر کوئی اتنا بد نصیب ہو سکتا ہے اس ملک میں مسلمان ہوتے ہوئے کہ جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، اگر آئے تو مرحلے تو ہونے چاہیے تاکہ کسی کو۔ سر میں نے کئی سال پہلے 4 سٹیپس بتائے تھے، سجیسٹ کیے تھے، کئی سال پہلے اس پہ میری ویڈیو آئی تھی، اور کئی دفعہ آ چکی ہے کہ آپ پہلے نمبر کے اوپر جو آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے نا، جو بندہ ویڈیو لے کے آئے اسے کہیں جی کلپ نہیں چاہیے، پوری ویڈیو لے کے آؤ، آدھے سے زیادہ کیس ادھر ہی فارغ ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ دوسرے نمبر کے اوپر جب وہ ویڈیو آ جائے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ، اس کا فرینزک کروائیں،
اے آئی کی تو نہیں بنی ہوئی ہے, اس میں کوئی قطع برید تو نہیں کیا گیا, کٹنگ تو نہیں ہوئی ہوئی ہے. جب یہ بھی ہو جائے, تیسرے سٹیپ کے اوپر اس بندے سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے, وہ اپنی کلیریفیکیشن دے. یہ ساری چیزیں جب کنفرم ہو جائیں کہ واقعی اس نے کیا اور انٹینشنلی کر رہا ہے, تب آپ اگلے سٹیپ کے اوپر آ کے علماء کے ساتھ اس کو بٹھائیں. ایف آئی آر پھر بھی نہ کاٹیں, اور علماء اسے بتائیں کہ بھائی یہ جو تم جرم کرنے جا رہے ہو اس کی یہ سزا ہونے والی ہے دنیا اور آخرت میں, اور تم مسلمان ہو, مسلمان ہوتے ہوئے ایک ایسی حرکت کر سکتے ہو, اس کے اوپر توبہ پیش کریں. یہ چاروں مراحل سے اگر کوئی ایسے ہی بدبخت ہے جو گزر گیا, پھر اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے, اور اس میں کرولری کے طور پر ایک چیز یہ بھی داخل کی جائے کہ اس بندے کا ذہنی توازن بھی دیکھا جائے. اس وقت بھی ایک بندہ اڈیالہ میں قید ہے, اسرائیل عالمگیر کا, جس کا ذہنی توازن خراب ہے. اس نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اور امریکن نیشنل ہے, آئے دن وہاں پہ امبیسی کے لوگ بھی اس کو آ کے ملتے ہیں. جب وہ نارمل حالت میں ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک باتیں کرتا ہے, اور جب وہ اپنی اس پوزیشن میں جاتا ہے, اس کو باقاعدہ یعنی ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا کہ اس کو پاگل خانے میں آپ داخل کروائیں, اس کا علاج کروائیں. لیکن انہوں نے جناب اس کی جان کو بچانے کی خاطر پاگلوں سے, جنہیں سینس ہی نہیں ہے کہ توہین رسالت کیا ہے, پاگلوں سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کو اڈیالہ میں رکھا ہوا ہے. اندازہ کریں, بجائے اس کا علاج کروانے کے. یہ ہماری ریاست کر رہی ہے جی اس وقت.